अपने, जी हाँ, आपके अपने प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन रमदान ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो 4, अ कंसेप्ट बाय हाइमा खान। आपका अपना प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम का सेगमेंट सिरातुल मुस्तकीम में मैं आप सबका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। कल के प्रोग्राम में जैसे कि आपने सैर हासिल गुफ्तगू सुनी हमारे आलिम मोहम्मद अयूब खान साहब से हराम और हलाल के बारे में, आज भी एक हम अछूता टॉपिक लेके आए जिनका हो सकता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक में बहुत ज़्यादा जिक्र ना हो, लेकिन यहाँ जिसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं और समझना और सुनना चाहते हैं और बहुत अफगान भी हैं वहाँ पर इसको लेके, इस मौजू को लेके। तो आज का मौजू, जैसे कि हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले तो एक बार फिर खैर मकदम करना चाहेंगे आपके और हमारे हम सब के मोहम्मद अयूब खान साहब को। मैं खुशामदीद कहूँगा अयूब साहब आपको बहुत शुक्रिया। अयूब साहब, आज हम जिस मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी से लोग उस पर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा उस पर मौजू है वो, और हर दूसरे इंसान की जिसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है मुख्तलिफ राय है। हम चाहेंगे अपनी राय दें कुरान की रोशनी में, कुरान क्या कहता है। जी हाँ अयूब साहब, मौजू है आज का बैंकिंग सिस्टम और उससे मुंसलिक सूदी निज़ाम। जब भी बैंक का निज़ाम हमारे जहन में आता है तो दूसरे ही लम्हे जो हमारे जहन में तस्वुर आता है वो सूद का आता है, और बैंक के ही मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, और उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो कि बहुत मशहूर है कनाडा और अमेरिका में, वो है मॉर्गेज, जिसके होते हुए यहाँ लोग घर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर को होता वक्त देखते हैं। लेकिन दो मकतबाए फ़िक्र हैं यहाँ पर। एक वो लोग जो कहते हैं कि मॉर्गेज और सूदी निज़ाम हराम है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जायज़ हैं। और इसी को लेते हुए बहस को हम सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, कुरान इस सूदी निज़ाम के बारे में क्या बात करता है, यह है क्या मामला? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और कुरान मजीद के अंदर जो वर्ड सूद है ये अरेबिक वर्ड है और ये भी आया हुआ है, और इसके अलावा एक वर्ड और आया है कुरान मजीद में जो रिबा है। तो अब जो हम, और इंटरेस्ट एक अलग वर्ड है, ये इंटरेस्ट वर्ड पूरे कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब जो बुनियादी चीज़ हमें देखना है कि सूद वर्ड जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी अरेबिक वर्ड है, और ये कुरान मजीद में सूरह फातिर 27 उसकी आयत है, सूरह फातिर की 35 सूरत है और 27 में आया। और सूद का जो लफ्ज है इस आयत का आखिरी वर्ड है, इसका वर्ड है सूद, और इस सूद का मतलब होता है स्याह, ब्लैक जेट, स्याह ब्लैक। और हम कहते हैं कि हजर अस्वद, काला पत्थर हम कहते हैं ना, हजर अस्वद। तो आपने ये अस्वद लफ्ज जो वर्ड है ये सूद वर्ड से ही निकला हुआ है, और सूद जो है ये अरेबिक वर्ड है। लेकिन ये पूरे कुरान मजीद में पैसे के साथ नहीं आया और हमारे माशरे में बेइंतहा इस्तेमाल होता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कुरान मजीद में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो रिबा इस्तेमाल, और रिबा के मायने होते हैं बढ़ोतरी, इंक्रीज, किसी चीज का बढ़ जाना, इंक्रीज होता है। उसके बारे में कुरान मजीद में आयतें हैं। सूद के बारे में, पैसे के साथ कुरान मजीद में कोई आयत नहीं है कि सूद जो है अल्लाह ताला ने हराम। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है जिसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं बैंक इंटरेस्ट के ऊपर। बैंक इंटरेस्ट जो वर्ड है ये बैंक बनाने वालों ने वर्ड इंटरेस्ट का इसमें इस्तेमाल किया। जो मुनाफा, जो हम उर्दू में मुनाफा ट्रांसलेट करते हैं, वो बैंक इंटरेस्ट के नाम से। और बैंक बनाया किसने था पहली दफा? 400 साल पहले इटली में बैंक पहली दफा बना था, और ये क्रिश्चियन वर्ल्ड ने बनाया था। और जब क्रिश्चियंस ने जब बैंक बनाया
تو چرچز کے اندر جو پیسہ تھا وہ نکل کے بینکوں میں جانا شروع ہوا. جب بینک پہ جانا شروع ہوا تو چرچز کے جو ہیڈز تھے، پوپس تھے، انہوں نے اس کو سنفل اور پروہیبٹڈ کہا کہ یہ سنفل ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ پروہیبٹڈ ہے، یعنی عربی میں کہتے ہیں حرام ہے. تو یہ ٹرمینالوجی جو ہے بینک انٹرسٹ کو حرام کرنا، بینک انٹرسٹ کو سنفل کہنا، یہ کرسچن ورلڈ میں آج سے 400 سال پہلے ہوا تھا. پھر انگلینڈ کے اندر آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ پاس کیا تھا کہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ حرام نہیں ہے ریلیجسلی. تو اس وجہ سے وہ اب کرسچن ورلڈ کے اندر سے اس کا حرام کا جو کانسیپٹ ہے، ریلیجس جو کانسیپٹ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. اور ہم جو مسلمان جو ہیں وہ کیونکہ کرسچن کو کرسچنز اور جوز کو جو ہیں اہل کتاب کہتے ہیں، تو ان کے جو کانسیپٹ بھی ہیں وہ بھی ہم نے فالو کر رہے ہیں، اور اپنے جو کانسیپٹ ہیں قرآن مجید سے غور نہیں کر رہے کہ ربا کو اللہ تعالیٰ کیا ایکسپلین کر رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ قرآن مجید کے اندر ربا کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بینک کا انٹرسٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی سود کا ذکر ہے. ربا کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ربا کو دیکھنے کے لیے قرآن مجید کی میں چند آیات کوٹ کروں گا، جس میں سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 278 کی پہلی میں آیت کوٹ کروں گا، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر جو، یعنی قرآن مجید ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو کھانا جو باقی ہے ربا میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو ربا میں جو تم کھا رہے ہو بڑھوتی، ربا کا مطلب ہوتا ہے انکریز، بڑھوتی. عربک ورڈ ہے ربا، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی، یا انگلش میں کہتے ہیں انکریز. ربا کہتے ہیں دا انکریز. تو جو بڑھوتی ہے وہ کھانا چھوڑ دو. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا قرآن مجید میں سے اگر بڑھوتی کھانا نہیں چھوڑیں گے تو نیکسٹ جو آیت ہے اس کی 279 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا فیل نہیں کرو گے، اگر یہ نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس تمہیں نوٹس ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. یعنی اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اگر ایمان والا ربا کھانا نہیں چھوڑے گا، بڑھوتی کھانا نہیں چھوڑے گا، تو اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ. اب ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے لیے، نہ سور کے لیے، نہ شراب کے لیے، نہ زنا کے لیے، کسی بھی گناہ کے لیے، حرام کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ نہیں لکھا. اور یہ اعلان جنگ سورہ بقرہ کی 279 میں لکھا ہوا ہے. کسی بھی گناہ کے لیے نہیں لکھا ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ لکھا ہے ربا کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے قرآن مجید میں. اب اگر آپ ذرا غور کریں کہ کیا بینک کا انٹرسٹ جو کینیڈا میں، امریکہ کے اندر آج 1%، 1.5%، 2% ہے، اس 2% کے اوپر کیا اعلان جنگ ہو جائے گا؟ پاکستان میں بھی آج جو ہے وہ 5% پہ ہے، تو کیا اس 5% کی، اس سے زیادہ تو انفلیشن ہے 10% کے قریب. تو جب 5% میں بینک کا انٹرسٹ لے رہا ہوں اور 10% انفلیشن ہے میرا، تو ایک سال کے بعد میرا جو پیسہ ہے، اگر میں 100 روپے بینک میں ڈپوزٹ کرتا ہوں اور اس میں مجھے 5% اس کا انٹرسٹ ملتا ہے، اور اس پیسے کی 100 روپے کی ویلیو جو ہے 10% کم ہو جاتی ہے، وہ 90 رہ جاتی ہے. تو آپ بتائیں، آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ کیا میرا بینک میں رکھنے کے بعد، میرا پیسہ بینک میں رکھنے کے بعد میرا پیسہ کیا بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو بینک کے اندر پیسہ رکھنے سے بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے، کیونکہ انفلیشن جو ہے اس کو جب آپ کمپیئر کریں گے، جو لوگ فائنانس سمجھتے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ بینک کے انٹرسٹ سے پیسہ بڑھتا نہیں ہے. 1%، 2% کے اوپر اعلان جنگ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب اس کا مقصد ہے کہ ہمیں اس کی اصل روٹ کو سمجھنا ہے کہ اعلان جنگ جو ہے وہ کس بات کا اعلان جنگ ہے. جہاں تک آپ کو میری بات کو آپ نے کیا فالو کیا، پلیز ذرا بتائیے گا.
جی میں اسی پہ میں حیران ہوں کہ جو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ انٹرسٹ جس کو جو بھی ٹھیک ہے فی زمانہ اس کو انٹرسٹ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تو جنگ کر دوں گا اگر تم نے ربا نہیں چھوڑا، وہ الگ چیز ہے۔ جی ہاں، دو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیں بینک انٹرسٹ کو آپ سامنے رکھیں، اب آپ اپنی مورگیج کا کانسیپٹ کو سامنے رکھیں، کار کے لیے جو آپ اپنا لون لے رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں، یا گاڑیوں کے لیے یا ہاؤس لون لے رہے ہیں، جو کوئی بھی مورگیج کر رہے ہیں اس سارے کو سامنے رکھیں۔ پوری دنیا کا جو کاروبار ہے، آپ کو جتنے انسانوں کو پوری دنیا میں جاب مل رہی ہیں وہ ہمیشہ بڑے سائز کے جو بزنس ہیں ان کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ آپ اگر اپنے ذہن میں سوچیں وال مارٹ جو ہے وہ ٹوٹل بینک کے اوپر چل رہا ہے، اور دنیا کے تمام بڑے کارپوریٹ جو ہیں وہ بینک کے پیسوں پہ چلتے ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں لوگوں کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جاب ملتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان لاکھوں ہزاروں لوگوں کو جاب جو مل رہی ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، یا اس کا کانسیپٹ قرآن مجید میں کچھ اور لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ ذرا غور کریں کہ میرے پاس اگر فرض کیا کہ 1 کروڑ روپے ہے، اگر میں بینک سے لون لیتا ہوں 1 کروڑ کی جگہ، اور 1 کروڑ میں اگر میں فار ایگزامپل 5 آدمیوں کو امپلائی کر سکتا ہوں، اور اگر میں بینک سے لیتا ہوں 10 کروڑ روپے، اس کے بعد مورگیج رکھ کے 10 کروڑ روپے لیتا ہوں، اور تو میں 50 لوگوں کو امپلائمنٹ دوں گا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہے لوگوں کو ان کی نوکریاں بڑھ رہی ہیں، روزگار مل رہا ہے، اس سے اپنے انہوں نے بچے پال لے، ان کا بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ سعودی عرب میں بھی جو پیسہ جاتا ہے وہ بینک کے تھرو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے خانہ کعبہ اور مدینہ میں جو پیسہ جا رہا ہے مسجد نبوی کے لیے، وہ بھی وایا بینک جا رہا ہے۔ تو پوری دنیا کا سرکولیشن جو ہے بینک کے تھرو ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کے جو کوشچن تھے اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات تھی کہ بینک جو ہے وہ صادق اور امین ہوتا ہے۔ ہم اپنے بڑے بھائی کے پیسے نہیں رکھوا سکتے، ہمیں پتا کہ وقت میں واپس نہیں ملیں گے۔ ہم اپنے فادر کو پیسے رکھواتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمیں وقت میں واپس نہیں ملیں گے۔ کوئی رشتہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ پیسے رکھوا دیں اور وقت میں جب آپ کو ڈاؤٹ رہے گا کہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ لیکن بینک ایک ایسا صادق اور امین ہے کہ جس کے بعد آپ پیسے رکھوائیں گے، آپ کا پیسہ، آپ کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی، آپ کا پیسہ جو ہے ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد ہے کہ جو اس کا خواتین و حضرات، میں ایوب صاحب سے ایک سوال بیچ میں معذرت چاہوں گا، آپ سے منقطع کیا میں نے آپ کی بات چیت، میں ذرا بیچ میں یوں آپ کو ٹوکا کہ میرے لیے حیرت کا تھا یہ لمحہ کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بینک کو نہ صرف جائز کہہ رہے ہیں بلکہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن صاحب اگر جابس بانٹنے کی بات ہو تو شراب خانوں میں بھی جابس بہت ہیں، اور جوئے خانوں میں بھی جابس، جوئے خانے بھی بہت سارے لوگوں کو جاب دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو مالی فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ مالی فائدہ یا جاب کے فائدے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن کے کسی احکام کو رد کر دیں، یہ دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے جو بات بتا رہا تھا وہ اس کی ایکسپلینیشن میں یہ دے رہا تھا کہ بینک جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر وہ تمام لوگ جو جابس کر رہے ہیں وہ اپنے پیسے اس میں رکھواتے ہیں، اور اس پیسے کے اندر جو ان کو پروفٹ ہوتا ہے، یعنی جب ہم اس پول میں پیسہ رکھتے ہیں، یعنی اس بینک میں ہم پیسہ رکھتے ہیں، تو ہم اپنا پیسہ سیکیورٹی، سیفٹی کے لیے رکھتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ پیسہ رکھتے ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے رکھتے ہیں۔ ہمارے پیسوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، بزنس مینوں کو دیتے ہیں۔ بزنس مین جب اپنا بزنس چلاتے ہیں اس پیسے سے، جن کی ایکسپرٹیز ہے، تو وہ اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس سے جو ان کو وہ پیسہ منافع ملتا ہے بزنس مینوں سے، اس میں سے ہمیں بھی پورشن وہ دیتے ہیں، جو 1%، 2%، 3%، 4% جو ہمیں ملتا ہے، جو آج پاکستان میں 5% مل رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ایک ایسا کارپوریٹ ادارہ ہے جس سے پیسہ جب آگے جاتا ہے بزنس مینوں کے پاس، تو ان کے بزنس جو ہے ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے جو اپنے پیسے رکھوا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بزنس جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پیسہ جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ سیکیورڈ ہوتا ہے، اور ہمیں ہمارا انٹرسٹ ملتا ہے۔ یعنی اگر وہ ہمیں نہ بھی دے، پرسنٹیج کم بھی دے، تو ہم اس کے پیچھے نہیں جا رہے،
اس کے باوجود وہ آنےسٹی کے ساتھ ہمیں بھی شیئر کر رہا ہے اپنا انٹرسٹ جو شیئر کرتا ہے. اس میں کوئی بھی دیکھیں اس چیز کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو حرام نظر آئے. اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے کوئی حرام کام ہو رہا. یہ جو آپ دوسرے کاموں کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. یہ ہم بینک کے اندر سے پیسہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں اور اس رکھنے کے بعد پیسہ جیسے آگے لوگوں کو دیا جا رہا ہے ان سے وہ انٹرسٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بھی اس میں شیئر دے رہے ہیں جو بزنس مینوں سے انہوں نے انٹرسٹ دیا. یہ بینک کا کانسیپٹ. ایوب صاحب پھر یہ ربا جس کا قرآن میں ذکر آیا آخر ہے کیا یا سود ہے کیا؟ جی بالکل, یہ آپ کے جو کوشچن ہے وہ بالکل ویلڈ کوشچن ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لوگوں کو کہ ربا ہے کیا چیز قرآن مجید کے ساتھ. قرآن مجید کی سورہ بقرہ 2 آیت نمبر سورہ نساء 4 آیت نمبر 161 کو اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان جنگ ہے, اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. یہ بات آپ بالکل نہ بھولیے, ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس گناہ کے اوپر اعلان جنگ ہے. اب دیکھیں سورہ نساء میں 161 میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا, اور لوگ لیتے ہیں ربا, پکڑتے ہیں ربا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اور اس کے بارے میں ان کو روکا گیا. وَأَكْلِهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے. اب دیکھیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کیسے کھایا جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی جو میں نے 161 نمبر آیت پڑھی ہے کہ جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں یعنی فراڈ کرتے ہیں اور لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے ڈس آنیسٹی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ ہیں جو ربا پکڑتے ہیں. یعنی وہ لوگوں کا مال کھا کر اپنی بڑھوتی کرتے ہیں اپنے مال میں. تو ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ربا کے خلاف اعلان جنگ ہے, اس کا مقصد ہے اس پیسے کے خلاف اعلان جنگ ہے جو لوگوں کے ساتھ باطل طریقے سے کھایا جا رہا ہے. اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 188 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ رشوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو تم مال نہیں کھاؤ اور نہ ہی تم رشوت کے طور پہ لوگوں کو مال باطل طریقے سے کھلاؤ اور نہ ہی کھاؤ. تو اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو کرپشن کا پیسہ ہے جو کہ وائٹ کالر کرپشن ہے پوری دنیا میں, اور جو مطلب جو کرمنل جو پیسہ کھا رہے ہیں وہ سارے لوگ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں. تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں سب سے بدنام ترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں. سب سے بیڈ ریپوٹیشن ان کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کی طرف. اور ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہوتا ہے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو باطل طریقے سے مال مت کھاؤ ایک دوسرے کا, اور اللہ جو کھائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو جو ہے نا جہنم میں اس کی آگ میں جائے گا. اس کا مقصد ہے جو ربا ہے بڑھوتی جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مال باطل طریقے سے کیسے بڑھتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے ویلن لکل امت. افسوس ہے لوگوں میں جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. للذی جمع مالہ وعددا, اپنا مال جمع کرتے اور وہ گنتے رہتے ہیں. یا سب ان مالہ اخلدا, وہ حساب لگاتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ انہی کا رہے گا. اس کا مطلب ہے لوگوں کا مال کھانا اور اپنا مال کو گن گن کے رکھنا, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور اپنے مال کو بڑھاتے چلے جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑھوتی کی ہے, اس کو ربا کہا ہے. اور اس کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی, وہ 276 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, صدقات نہیں دیتے اور وہ مال کو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ ان کے مال میں بڑھوتی ہو جاتی ہے. تو یہ بات یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھوتی کو کیسے ایکسپلین کی. سورہ بقرہ کی ہے 276 نمبر آیت, یمحق اللہ الربا, اللہ کہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے ربا کو, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا, اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا اور اپنا مال بڑھاتا چلا جاؤں گا یعنی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا اور لوگوں کا مال بھی کھاتا جاؤں گا, تو یہ میرے مال میں بڑھوتی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کے ساتھ کمپیریزن میں سورہ بقرہ کی 276 نمبر آیت میں لکھا ہے. اور اس سے اگلی آیت میں جا کے 278 اور 279 میں لکھا ہے
کہ اللہ اس کے رسول کا اعلانہ جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو ربا کھاتے ہیں. تو ربا کا کانسیپٹ جو ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 270 نمبر آیت میں اگر آپ دیکھیں گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 700 ٹائم بڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، یعنی ان کو اس کا ثواب ملے گا. اگر وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اپنا مال بڑھاتے رہیں گے اور لوگوں کا مال بھی کھاتے رہیں گے، تو یہ بڑھوتری ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف. پر آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ کب دے رہے ہیں؟ نہیں، مطلب پیسہ کماتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لوگوں کا بھی مال کھا جاتے ہیں. تو یہ جو حرام کام ہے وہ یہ حرام کام ہے، بینک کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایوب صاحب، آپ کی بات سن کے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ پھر کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو ایک مخصوص لفظ ربا کے استعمال کرنے کی؟ وہ ویسی کسی اور طریقے سے ایکسپلین کر دیتا. لفظ ربا اس نے استعمال کیا اور ہزاروں آج سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے اس کا مفہوم وہی لیا، یہ یعنی سود جو اس زمانے کا یہودی لیا کرتا تھا یا آج کل کا بینک لیتا ہے. لیکن آپ کی بات سن کے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سود کے معنوں میں بالکل نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نہ دینا، اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا، اور بلکہ نہ صرف نہ خرچ کرنا بلکہ لوگوں کا بال بند کر دینے کے معنی ربا کے. لوگوں کا بھی مال کھا جانا، جیسے ہمارے ملک کے اندر پولیٹیشنز لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، جب بھی ہمارا ملک پیچھے جاتا جا رہا ہے. آپ کا ملک آگے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر کرپشن، وائٹ کالر کرپشن نہیں ہے. وہ لوگ پولیٹیشن مال لوگوں کا نہیں کھا رہے. ہمارے یہاں لوگوں کا مال کھایا جا رہا ہے، ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے اور وہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ ذرا دنیا میں دیکھیں، جو پاکستان کے اندر غریب عورتوں نے اپنا مال بینک میں رکھا ہوا اور بینک کے انٹرسٹ کے اوپر یا نیشنل سیونگز کے اوپر وہ اپنے گھر چلا رہی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ نہیں. اچھا، ایک اور میں بات بتاتا ہوں، جو آپ نے علماء کی آپ نے بات کی، جو سن 2002 میں سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چلا تھا کہ بینک کے انٹرسٹ کو حرام قرار دیا جائے، اس کا پورا کیس میں نے پڑھا ہے. اس کے اندر تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیفینیشن قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو بائبل سے ڈیفینیشن لینی پڑی. عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب سے ڈیفینیشن لے کر انہوں نے یہ بات حرام قرار دی ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن میں اس کی ڈیفینیشن ان کو نہیں ملی. تو اس کا میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی علماء جو ہے مانتے ہیں کہ قرآن میں ان کو ڈیفینیشن نہیں مل رہی. تو میں نے جو ڈیفینیشن سامنے ربا کی، کیونکہ ان کو وہ سود کو دیکھ رہے ہیں اور بینک انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور ربا کو پھر اس سے کیا کمپیئر کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ربا کیا چیز ہے. اور ربا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی. جیسا کہ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی 276 آیت میں ذرا آپ غور کریں، یہ ورڈ جو ہے نا ایز اے ناؤن بھی یوز ہوا ہے اور ایز اے ورب بھی یوز ہوا ہے. دیکھیں اس کا روٹ ورڈ ہے، جو اس ربا کے ورڈ روٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو الربا اور یوربی دونوں ورڈ یوز ہو رہے ہیں. یمحق اللہ الربا، اللہ کہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے الربا کو. الربا جو ہے دا انکریز ہے، یعنی ایک ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے الربا. اور وہ یوربی، اور یوربی جو ہے وہ اس کا ورب ہے. یوربی وہ بڑھا دیتا ہے. یوربی سیم روٹ ورڈ ہے، ایک ناؤن بھی اسی آیت میں استعمال ہوا ہے اور ایک ورب بھی اسی آیت میں استعمال ہوا ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے، یہ عربک لینگویج ہے، اس لینگویج کا ورڈ اللہ نے استعمال کیا ہے. جب بھی ہمارے معاشرے کے اندر سود لفظ استعمال ہو رہا ہے، ربا تو ہو ہی نہیں رہا، بینک انٹرسٹ یوز ہو رہا ہے، ربا تو ہو ہی نہیں رہا. تو یہ ربا اللہ نے الگ یوز ہوا ہے اس میں، اور یہ عربک ورڈ ہے اور یہ ورب بھی یوز ہو رہا ہے، ناؤن بھی یوز ہو رہا ہے. تو آج کی بات چیت سے جو میں سمجھ پایا ہوں اور سیکھ پایا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مورگیج جو یہاں کینیڈا، امریکہ اور دوسری ممالک میں لیا جا رہا ہوتا ہے، یا جو دوسرے بینک انٹرسٹ جسے ہم بولتے ہیں کہ پیسے رکھوا کے اور گاڑی لی جاتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ ناجائز یعنی حرام نہیں ہے، جائز ہے؟ بالکل حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. اپنی جیب دیکھ کر اپنی چادر میں لوگوں کو پیر پھیلانے چاہیے. جو لوگ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور ان کی انکم نہیں ہوتی، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس میں بینک کا کوئی تعلق نہیں ہے. مورگیج کیا ان کے اوپر لعنت نہیں پڑ رہی ہے، نہ ہی بینک انٹرسٹ کی لعنت پڑ رہی ہے. ان کی بے وقوفی سے وہ اپنے مسائل کو بڑھا لیتے ہیں. جو پاکستان میں بھی اس طرح کر رہے ہیں وہ بھی پھنس رہے ہیں،
اور جو باہر بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ میں لمٹ ہے تو اپنی لمٹ میں رہ کے خرچ کریں، اگر آپ کی انکم ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کریں اکارڈنگلی. یہ کامن سینس ہے. ہمارے یہاں لوگ استعمال جب پھنس جاتے ہیں تو بینک کے انٹرسٹ کو حرام کہتے ہیں کہ اس کی لعنت ہم پر آ گئی کیونکہ ہم نے حرام کام کیا. بھائی آپ کے پاس کامن سینس نہیں تھی کہ آپ نے اپنے پیسوں کو صحیح طرح استعمال کیا، آپ نے لوگوں اپنی خواہشات بڑھاتے چلے گئے اور مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے چلے گئے، بڑے بڑے گھر خرید لیے اور آپ کے پاس کس نے دینے کے پیسے نہیں تھے. تو یہ غلطی اس آدمی کی ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا رہا ہے. میرا آخری سوال بہت تیزی سے جواب دے دیجیے گا. کچھ لوگ انشورنس کو بھی ناجائز کہتے ہیں، انشورنس کے کاروبار کو. قرآن آپ کے نقطہ نظر سے کیسے دیکھتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے خواب تھا، اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو تعبیر جو بتائی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اگلے 7 سال جو ہیں اس کے لیے وہ غلہ جو ہے وہ اپنا تیار وہ جمع کر کے رکھیں. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ 7 سال کے بعد ان کو وہاں پر کرائسس آئے گا، اس سے پہلے 7 سال تک اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں. یعنی یہ انشورنس ہے. اور ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں قرآن مجید میں، جب کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ جو وفات پاتے ہیں لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے فیملی کے لیے 1 سال کا نان نفقہ چھوڑ کے جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ فیوچر پلاننگ کریں آپ. تو جو انشورنس کے اندر ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ جب 100 لوگ پیسے دیں گے اور ایک آدمی کو انشورنس کا پے کرنا پڑے گا تو وہ ایک پول ہے. کبھی میری باری آئے گی مجھے مل جائے گا، کبھی دوسرے کو مل جائے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایک انشورنس لی تھی، 10 سال کے بعد میری انشورنس میچور ہو گئی، مجھے وہ حادثہ بھی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے پیسے پورے مل گئے. اگر اس پیسے کو آپ کیلکولیٹ کرتے تو انٹرسٹ ریٹ وائز وہ زیادہ تھوڑی سے پیسے. جب 100 آدمی ایک پول میں لگائیں گے، کسی ایک کی وہ اگر کسی کو انشورنس میں کوئی گاڑی مطلب فرض کیا کہ کلیش ہو گیا یا بندہ مر گیا، اس کو جو پیسے سپورٹ مل جاتی ہے اس میں کوئی حرام بات نہیں. بہت شکریہ ایوب صاحب. میرے خیال میں بہت سیر حاصل، ہم نے تینوں موضوعات پہ بات کی. سننے والے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے. یعنی قرآن کے مطابق جو ڈیفینیشن ایوب صاحب نے دی اس کے مطابق ربا ایک الگ چیز ہے، اور جو یہ نظام ہے جس کو ہم سود کا نام دیتے ہیں، انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں یا اضافی فائدے کا نام دیتے ہیں، یہ کچھ اور ہے. اور اسی طرح سے انشورنس بھی بالکل جائز چیز ہے اور اس کے تحت آپ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں ایوب صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں کہ ہم جو گھر کو جو کرائے پہ دیتے ہیں رینٹل منی کہلاتی ہے. اسی طرح جب ہم گھر کرائے پہ دیتے ہیں وہ بھی ہمیں فکس پیسے ملتے ہیں. اسی طرح ہم بینک کو جب پیسہ دیتے ہیں وہ بھی رینٹ پہ ہم پیسے دیتے ہیں. اپنا پیسہ رینٹ پہ دے رہے ہیں یا گھر رینٹ پہ دے رہے ہیں، دونوں بات برابر ہے. جی بہت شکریہ. نہیں، آپ کی دلیلیں جو ہم نے سنی اس کے مطابق میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا ریسرچ کی، بہت ساری چیزیں سامنے رکھی، بہت ساری گتھیاں جو الجھی ہوئی تھیں ان کو یقیناً سلجھنے کا موقع ملا ہوگا. میں آپ سے ایوب صاحب بہت مشکور ہوں کہ ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور اجازت چاہوں گا خواتین و حضرات، آپ کے اپنے پروگرام اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کا پروگرام اور اس کا سیگمنٹ صراط المستقیم سے میں اجازت چاہوں گا. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو نمبر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور ای میل دیکھ رہے ہیں، اس پہ سوالات بھیجیے. اس پہ اپنا کوئی اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق چاہ یہ رہے کہ ہم جواب دیں، وہ دیجیے ہمیں، وہ ڈسکس کیجیے. ہم یعنی اسٹوڈیو 4 کھلے دل سے، کھلے دماغ سے، روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم کے ایپیسوڈ صراط المستقیم سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.